अस्सलाम वालेकुम। सच्ची और सबक आमोज़ कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। आज का वाक़या एक बुज़ुर्ग का बयान करदा सच्चा वाक़या है। उन बुज़ुर्ग का ताल्लुक़ हमारे कश्मीर के एक छोटे से गांव से है। वाक़या सुनाने के बाद वो बुज़ुर्ग रोने लगे। उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए और मैं भी उस वाक़े पर दुखी हो गया। पिछले दिनों मेरी एक बुज़ुर्ग से मुलाकात हुई जो हमारे जानने वाले हैं, जिनकी उम्र इस वक्त 80 साल के करीब है। मैंने उनसे कहा कि मुझे कोई अच्छा सा वाक़या सुनाइए। कहने लगे कि अब तो उम्र के इस हिस्से में हूँ कि सब वाक़यात दिमाग से उड़ गए हैं, भूल चुके हैं सब कुछ। मैंने जब इसरार किया कि बुज़ुर्गों कोई ऐसा वाक़या सुनाओ जो आपको याद हो, अपने जहन पर ज़ोर डालिए। जब मेरा इसरार बढ़ा तो बुज़ुर्ग एकदम रंजीदा हो गए और फिर कहने लगे कि चलो मैं तुम्हें एक बात सुना ही देता हूँ, इसको बात समझ लो या वाक़या, लेकिन ये सच्ची बात है क्योंकि इसका मैं खुद ऐनी शाहिद हूँ। मैं खुद इस वाक़े का हिस्सा रह चुका हूँ। फिर बुज़ुर्ग ने वाक़या शुरू किया। हम कश्मीर के दूर दराज गाँव में रहते थे। बुज़ुर्ग आदमी जिस इलाके का नाम ले रहे थे वो आजकल आज़ाद कश्मीर के अकानगढ़ से कुछ फासले पर एक गाँव है। उस ज़माने में ये था कि गांव के सब लोगों में आपस में बहुत प्यार होता। सब एक दूसरे के दुख दर्द में बराबर के शरीक होते। खुशी होती या गम, सब की शिरकत साझी होती। सब एक दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझते और एक दूसरे की खुशी को अपनी खुशी समझते। खास तौर पर अगर किसी गांव में मातम हो जाता तो सब इकट्ठे मिलकर कफन दफन करते और किसी दूसरी जगह जाना हो तो मिलकर सफ़र करते, एक दूसरे के हर काम में शामिल होते। हमारा एक करीबी दोस्त अजीज़ था जिसका नाम हमज़ा था। उसकी हमारे गांव में काफ़ी ज़मीनें थीं। अपने गांव में खुद हल चलाता और बहुत मेहनती था। खाते पीते ख़ानदान से तल्लक रखता था। उसकी एक बहन थी जो दूसरे गांव में ब्याई गई थी। माँ बाप उसके फौत हो चुके थे। एक बार खुदा का करना ऐसा हुआ कि हमज़ा की वो बहन जो दूसरे गाँव में ब्याई गई थी, उसकी ज़चगी यानी बच्चे की पैदाइश के दौरान वफ़ात हो गई। उसकी मौत हो गई। ये खबर सुनकर हमज़ा पर तो गम का पहाड़ टूट पड़ा। माँ बाप तो थे नहीं और अपनी बहन का सब कुछ वही था। रो रो कर बेचारा नींद पागल हो गया। रात का वक्त था। जिस गांव में उसकी शादी हुई थी वो गांव हमारे गांव से 5 कोस के फासले पर था। उसके ससुराल से एक आदमी सुबह ही सुबह इतला देने चल पड़ा था। आने में उसे देर हो गई। उसने हमें रात के वक्त हमारे गांव पहुंचकर इतला दी कि ये वाक़या पेश आ गया है। हमज़ा तुम्हारी बहन की वफ़ात हो गई है। हमज़ा अपनी बहन की वफ़ात का सुनकर तो बहुत रो रहा था। हमने उसे तसल्लियाँ दी कि खुदा को जो मंजूर था वो हुआ, हिम्मत करो और अब चलकर कफन दफन में शरीक हो जाओ। मैं और गांव के 2 और आदमियों ने उनके साथ रखते सफ़र बांधा। चौथा वो आदमी जो हमें इतला देने आया था और 5वां हमज़ा का हमसाया। रात का वक्त था और हम सुबह होने तक का इंतज़ार नहीं कर सकते थे। सर्दी का मौसम था। हमने गर्म चादरें ओढ़ ली, लाठियाँ उठाईं और एक लालटेन साथ रख ली और हमज़ा की बहन के गांव की तरफ चल पड़े। लालटेन इसलिए कि रास्ता देखते हुए चलें। गांव के लोग हाथ में लाठी ज़रूर रखते हैं। ये गांव के लोगों का एक अंदाज़ होता है ताकि रास्ते में कोई सांप जानवर वगैरह आ जाए तो उससे अपना बचाव हिफाजत कर सकें। और रास्ते में आने वाले जानवरों वगैरह को हटाने के लिए लाठी हर तरह से मददगार साबित होती है। और रात ही के वक्त सफ़र की वजह ये थी कि सुबह हम हमज़ा की बहन के गांव में पहुंच जाएं और वक्त से जनाजा और कफन दफन में शरीक हो सकें। पुराना ज़माना था और पैदल ही सफ़र होते थे, इसलिए 5 कोस के फासले पर भी पूरा पूरा दिन सफ़र में गुजर जाता था। हमज़ा बहुत उदास और रंजीदा दिखाई दे रहा था और खामोशी से हमारे साथ चल रहा था। हम 5 लोग हमज़ा की बहन के गाँव की तरफ चल पड़े। गाँव से चलने से पहले हम खाना वगैरह खा चुके थे। हमज़ा बेचारा, उसकी तो भूख ही उड़ गई। उसने कुछ खाया पिया नहीं। हम जानते थे कि 5 कोस का फासला तय करने के लिए हमें सुबह फजर तक सफ़र करना पड़ेगा। चलते चलते वीराने से गुजरते हम जंगल में दाखिल हो गए। सर्दी का मौसम था। पूरा जंगल खामोशी में डूबा हुआ था। सुनसान रास्ता था। गांव के लोग फितरतन बहादुर होते हैं। किसी भी आफत और मुसीबत से एकदम नहीं घबराते और ना ही भागते हैं, बल्कि उसका डट कर मुकाबला करने की हिम्मत रखते हैं। सांप और जंगली जानवरों से तो आए रोज़ देहातियों का वास्ता पड़ता ही रहता है।
مگر ہم جانتے نہیں تھے کہ ہمارا واسطہ آج ایسی چیز سے پڑنے والا ہے۔ یہ عام طور پر بہت گھنا جنگل تھا، گاؤں بھی قریب قریب نہیں تھے، آبادی بھی دور تھی، گزرگاہ مشکل تھی اور راستہ نسبتاً دشوار تھا، لیکن ہم نے راستے کو اس لیے چنا تھا کہ ہم صبح ہونے سے پہلے پہلے یہاں پہنچ جائیں۔ اگر دوسرا راستہ اختیار کرتے تو صبح وقت سے پہنچنا مشکل ہو جاتا، اور ہم ویسے بھی 5 لوگ تھے، اس لیے ہم رکے نہیں۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد جب ہم جنگل میں بیچوں بیچ پہنچے تو سب نے متفقہ فیصلہ کیا کہ کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کر لیا جائے۔ یہ سوچ کر ہم 5 لوگ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے۔ ہمیں اس پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ ہمیں ایک طرف سے سرسراہٹ کی آواز سنائی دی۔ ہمارے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ آواز کیسی ہے۔ ہمارا وہ ساتھی جس نے ہاتھ میں لالٹین اٹھا رکھی تھی، اس نے جلدی سے لالٹین کی لو مزید اونچی کی اور اٹھ کر ادھر ادھر روشنی سے دیکھنے لگا کہ کہیں کوئی جنگلی جانور اندھیرے میں ہم پر حملہ نہ کر دے، مگر آس پاس کچھ نہیں تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ کر دوبارہ آ کر ہمارے پاس بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے عباس، کوئی چیز دکھائی دی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں بھائی جی، آس پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، شاید کوئی جنگلی جانور کہیں قریب جبا جھاڑیوں میں بیٹھا انتظار کر رہا ہوگا کہ ہم پر حملہ کرے۔ ہاں یار، دیکھتے رہنا، اس جنگل میں بہت سے جنگلی جانور ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم انجانے میں مار کھا جائیں۔ پھر ہم خاموش ہو گئے۔ ہم 5 کے 5 لوگ بالکل خاموش اور اداس بیٹھے تھے، کیونکہ حمزہ بہت اداس تھا۔ اسے اپنی بہن کی موت کا بہت دکھ تھا اور ہم اس کے دکھ میں برابر کے شریک تھے۔ جتنا غم اس کو ہو سکتا تھا اتنا کوئی اور تو محسوس نہیں کر سکتا تھا، مگر ہم جانتے تھے کہ اس کی اندرونی حالت کیا ہے۔ ابھی ہمیں وہاں بیٹھے تھوڑی دیر گزری کہ اچانک ہمیں ایک طرف سے ایسی آواز آئی جیسے بکری کا بچہ منملا رہا ہو۔ آواز سن کر ہم حیران رہ گئے۔ میں نے عباس کو اشارہ کیا۔ میں اور عباس دونوں لالٹین اٹھائے، لاٹھیاں سنبھالی اور اس طرف چل پڑے جدھر سے بکری کے بچے کی آواز سنائی دی تھی۔ آواز ابھی تک مسلسل آ رہی تھی۔ ہم نے اپنے دوسرے ساتھیوں کو وہیں بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا اور دونوں اس طرف بڑھ گئے جدھر سے آواز آ رہی تھی۔ ہم چند قدم دور گئے۔ جب وہاں پہنچے جہاں سے آواز آ رہی تھی تو بکری کے بچے کی آواز ہمیں دائیں طرف سے آتی محسوس ہوئی۔ ہم بڑے حیران ہوئے۔ دائیں طرف چند قدم بڑھائے تو آواز پیچھے سے آنے لگی۔ یہ ہمارے ساتھ عجیب بات ہو رہی تھی کہ ہم جس جگہ پہنچتے آواز اس کی مخالف سمت سے آنا شروع ہو جاتی۔ عباس میری طرف حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بھائی جی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، چلو واپس چل کر بیٹھتے ہیں۔ میں نے اسے اشارہ کیا۔ ہم تھک ہار کر واپس اپنے ساتھیوں کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ ساتھیوں نے پوچھا، کچھ نظر آیا؟ ہم نے جواب دیا، کچھ نہیں۔ سب حیران تھے کہ آواز تو ایک بکری کے بچے کی آئی تھی۔ میں نے کہا، شاید کسی چرواہے کا بچہ کہیں کھو گیا، اب رات کے وقت جنگل میں بھٹک رہا ہوگا۔ پھر دوبارہ اس بچے کی آواز آئی تو حمزہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں دیکھتا ہوں، تم لوگ بیٹھو۔ میں نے کہا، نہیں، میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ میں بھی لالٹین اٹھائے اس کے ساتھ چل پڑا۔ میں اور حمزہ اس طرف چل پڑے جدھر سے آواز آ رہی تھی۔ تلاش کرتے کرتے ادھر ادھر گھومتے رہے مگر کچھ نظر نہ آیا۔ ہم بھی واپس آ کر بیٹھ گئے۔ ماحول سوگوار تھا۔ پھر ہم سب نے فیصلہ کیا اب ہمیں اٹھ کر واپس اپنے سفر کی طرف چل پڑنا چاہیے۔ ہم سب اٹھے اور آگے سفر شروع کر دیا، مگر تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ پیچھے سے پھر بکری کے بچے کی آواز آئی، اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ہمیں آواز اسی جگہ سے آئی جس جگہ ہم درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ ہم میں سے 2 ساتھی پیچھے کی طرف مڑے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شاید وہاں کچھ ہو۔ ہم 3 آدمی وہیں کھڑے ہو گئے اور ان دونوں کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ لالٹین اٹھائے اس درخت کی طرف بڑھے جدھر سے آواز آئی تھی۔ جب درخت کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ ان دونوں میں سے ایک آدمی ذرا آگے بڑھ گیا۔ ہم سارے وہیں کھڑے تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک اس آدمی جو درخت کے پیچھے گیا تھا، اس کی خوفناک چیخ کی آواز پورے جنگل میں گونج اٹھی۔ ہم 3 ساتھی جو پیچھے رہ گئے تھے فوراً ان کی طرف دوڑے۔ جب درخت کے قریب پہنچے تو یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے کہ وہ آدمی نیچے گرا ہوا تڑپ رہا تھا، جبکہ ہمارا دوسرا ساتھی بھی ہماری طرح ہی دنگ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں لالٹین بھی کانپ رہی تھی کیونکہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ہم نے لالٹین کی روشنی میں دیکھا کہ اس آدمی کو کسی سانپ نے کاٹ لیا تھا، مگر سانپ کا وہاں ارد گرد کہیں وجود نہیں تھا۔ شاید سانپ اسے کاٹنے کے بعد وہاں سے فوراً غائب ہو گیا تھا۔ ایک آدمی نیچے فوراً بیٹھ گیا
اور اس نے اس کی ٹانگ سے کپڑا ہٹا کر دیکھا جہاں سانپ نے کاٹا تھا۔ لالٹین کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ اس کی پنڈلی کی ایک جگہ سرخ ہو چکی تھی، اس جگہ پر جہاں نے سانپ نے کاٹا تھا۔ اس آدمی نے فوراً منہ لگا کر اس کی ٹانگ سے زہر کو چوسنا شروع کر دیا۔ اس آدمی کی پوری کوشش تھی کہ اس کی ٹانگ سے زہر کو کھینچ لے، مگر وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہی تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ مر چکا تھا۔ ہم چاروں ہکا بکا سناٹے میں آ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک دم کیا ہو گیا تھا۔ ہم چاروں انتہائی پریشانی کے عالم میں وہیں کھڑے کے کھڑے رہ گئے کہ اب کیا کیا جائے۔ ہمارا ایک ساتھی ہماری آنکھوں کے سامنے مر چکا تھا۔ ہم چاروں اب آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایک طریقہ کار تو یہ تھا کہ اس کی لاش کو اٹھا کر واپس گاؤں کی طرف چل پڑتے، اور دوسرا طریقہ یہ تھا چونکہ ہم آدھا راستہ طے کر چکے تھے اس لیے بجائے پیچھے جانے کے آگے کی طرف بڑھ جاتے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ لاش کا کیا کرتے۔ اب ہم کھڑے باتیں سوچ رہے تھے کہ اچانک پھر پیچھے سے بکری کے بچے کی آواز سنائی دی۔ ہم چاروں حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ ایسا کرتے ہیں کہ دو لوگ اس کی میت کو اٹھا کر واپس گاؤں میں چلے جاتے ہیں اور ہم دونوں حمزہ کی بہن کے گاؤں کی طرف چل پڑتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا اور انہوں نے اس بات سے اتفاق کیا۔ ہم نے ادھر ادھر سے درختوں کی چند ٹہنیوں کو جمع کیا اور درختوں کی چھال سے انہیں باندھ کر ایک تختہ سا بنا دیا، میت کو اس پر ڈالا اور ہم دو ساتھیوں کے حوالے کر دیا۔ ایک ہمارے گاؤں کا آدمی اور دوسرا جو ہمیں اطلاع دینے آیا تھا، وہ دونوں اس تیسرے آدمی کی میت اٹھا کر واپس گاؤں کی طرف چلے گئے۔ ہم نے انہیں اچھی طرح بتا دیا تھا کہ گاؤں جا کر اس خوفناک حادثے کا ذکر کر دینا۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے، مگر چونکہ ہمارے گاؤں کا آدمی ہے اس لیے اس کی میت کو واپس گاؤں میں فوراً پہنچانا ضروری ہے۔ ان کو ہدایات دے کر وہاں سے رخصت کیا اور میں اور حمزہ آگے کے سفر کی طرف روانہ ہو گئے۔ بکری کے بچے کی آواز اب بھی آ رہی تھی، مگر اب ہم اس کی طرف دھیان دیے بغیر آگے تک کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ہمارے دل سوگوار ہو چکے تھے۔ اچانک ہمیں بکری کے بچے کی آواز بہت قریب سے سنائی دی۔ اب تو حمزہ کے ساتھ ساتھ میں بھی خوفزدہ ہو گیا۔ یہ ایسا کون سا جانور ہے جو دکھائی نہیں دے رہا مگر اس کی آواز مسلسل ہمارے کانوں میں پڑ رہی ہے؟ ہم دونوں ٹھٹک کر رہ گئے۔ حمزہ کیا خیال ہے اس طرف چل کر دیکھیں جدھر سے آواز آئی ہے؟ میں نے حمزہ سے کہا۔ وہ بیچارہ صرف سر ہلا کر رہ گیا۔ ہم دونوں بائیں طرف درختوں کے جھنڈ کی طرف بڑھ گئے جدھر سے بکری کے بچے کی آواز سنائی دی تھی۔ لالٹین ہم نے اپنے دوستوں کو دینی چاہی جو میت کو اٹھا کر لے گئے تھے، مگر انہوں نے یہ کہہ کر لالٹین ہمارے حوالے کر دی کہ اگلا راستہ زیادہ دیکھا والا نہیں، اس لیے لالٹین تم لوگ اپنے ساتھ لے جاؤ۔ ہم میت اسی راستے پر لے کر جا رہے ہیں جس راستے کو ہم چل کر آئے ہیں، ہمیں وہ راستہ معلوم ہے۔ میں اور حمزہ لالٹین اٹھائے ان جھاڑیوں کی طرف بڑھ گئے جس طرف سے ہمیں آواز آئی تھی۔ جھاڑیوں کے قریب پہنچ کر ہماری نظر اچانک ایسی چیز پر پڑی جسے دیکھ کر ہم حیران رہ گئے۔ ہم نے دیکھا وہ کالے رنگ کا ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا جو جھاڑیوں کے بیچ بیٹھا اپنی سرخ گہری آنکھوں سے ہمیں گھور رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو میں بھی ڈر گیا۔ قاسم یہ تو عجیب و غریب بکری کا بچہ ہے، اس کی آنکھیں تو دیکھو کتنی گہری سرخ ہیں، میں نے لالٹین اس کے قریب کرتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ تو ہے، ایسا حیرت انگیز بکری کا بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ میرا تو خیال ہے ہمیں آگے کی طرف بڑھنا چاہیے، چھوڑو اسے۔ اتنے میں بکری کا بچہ اٹھ کھڑا ہوا اور ہماری طرف آہستہ آہستہ قدموں سے چلنے لگا۔ معلوم نہیں کس چرواہے کا کھو گیا ہوگا، لیکن مجھے تو بہت عجیب لگ رہا ہے۔ ایسا عجیب و غریب سرخ آنکھوں والا بکری کا بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ چھوڑو اسے، چلو آگے چلتے ہیں۔ حمزہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے کی طرف کھینچا۔ ہم دونوں نے بکری کے بچے کو وہیں چھوڑا اور آگے کی طرف بڑھ گئے۔ مگر ایک عجیب بات ہوئی، ہم آگے کی طرف بڑھے تو بکری کا بچہ ہمارے پیچھے آنے لگا۔ حمزہ یہ تو ہمارا پیچھا کر رہا ہے، میں نے کہا۔ ہاں اس کی طرف دھیان مت دو اور آگے بڑھتے رہو۔ حمزہ جو لالٹین اٹھائے ہوئے تھا آگے کی طرف تیز تیز قدم بڑھانے لگا۔ بکری کا وہ بچہ مسلسل ہمارے پیچھے آ رہا تھا اور اس کے قدموں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ ہم اس جنگل میں تیز تیز قدم اٹھاتے آگے بڑھ رہے تھے کہ اچانک میں نے کچھ دیر بعد محسوس کیا کہ بکری کا بچہ جو ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا تھا اس کی آواز بھیانک اور تیز ہونے لگی تھی۔ اس بات کو خاص طور پر حمزہ نے بھی محسوس کیا۔ ہمارے دل تیز تیز دھڑکنے لگے۔ میں نے کہا حمزہ کچھ بھی ہو پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ اب کے بکری کے بچے کی آواز انتہائی خوفناک آواز میں بدل چکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی حبیس روح پیچھے چلتے چنگارتے چلی آ رہی ہو۔ اچانک وہ آواز بند ہوگی اور ایک نسواتی عورت کی
آواز سنائی دی، حمزہ میں تمہاری بہن ہوں، کیا تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ یہ حمزہ کی بہن کی آواز تھی۔ حمزہ اس کی آواز سن کر ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس کے تیز چلتے چلتے قدم ایک دم سے اچانک رک گئے۔ میں ساری صورتحال سمجھ گیا۔ میں نے زوردار آواز میں کہا، حمزہ پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ ایک بار پھر وہی درد میں ڈوبی ہوئی حمزہ کی بہن کی آواز سنائی دی، حمزہ میرے بھائی۔ اور اسی دوران حمزہ سے وہ غلطی سرزد ہو چکی تھی۔ میرے کہنے کا اس پر کچھ اثر نہیں ہوا تھا۔ بہن کی آواز سن کر وہ دھوکہ کھا چکا تھا، جس بہن کو مرے ہوئے 15 گھنٹے سے زیادہ گزر چکے تھے۔ حمزہ نے ایک دم مڑ کر پیچھے کی طرف دیکھا اور پیچھے ایک بھیانک قہقہا سنائی دیا۔ حمزہ وہ بھول گئی تھی جس سے اسے بار بار منع کر رہا تھا۔ ارے یہ تو بڑی بھیانک چڑیل ہے، حمزہ کی ڈری ہوئی آواز سنائی دی۔ اب میں بھی ایک دم پلٹ کر حمزہ کے ساتھ پیچھے دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ جو ہی میں نے مڑ کر دیکھا تو لالٹین کی روشنی میں اس عفریت کو دیکھ کر میرے ہوش و حواس گم ہو گئے۔ وہ انتہائی بھیانک قسم کی چڑیل تھی، سیاہ رنگ، گہری سرخ سرخ آنکھیں۔ یہ وہی بکری کا بچہ تھا جو ہمارے پیچھے کر رہا تھا اور جس نے بکری کے بچے کا روپ دھار رکھا تھا۔ حمزہ بھاگو، چلو، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا، مگر حمزہ بیچارہ تو جیسے پتھر کا بت بن کر رہ گیا تھا۔ اچانک اس عفریت نما چڑیل نے اپنا ہاتھ لمبا کیا اور حمزہ کی گردن پکڑ لی۔ میں نے حمزہ کو کھینچنے کی کوشش کی مگر اس چڑیل کے خونی پنجے حمزہ کی گردن میں پیوست ہو چکے تھے۔ اس نے اپنے اسی ہاتھ سے حمزہ کو اوپر اٹھا لیا۔ اب میرے لیے وہاں سے بھاگنے کی سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ حمزہ کے ہاتھ سے لٹک چکے تھے، حمزہ کی گردن کٹ چکی تھی اور خون بہنے لگا۔ میں اندھا دھند پیچھے کی طرف پلٹا اور پھر میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ پیچھے اس خونی چڑیل کی آوازیں میرے کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھیں۔ مجھ میں جتنی طاقت تھی میں اس طاقت کا استعمال کر کے وہاں سے بھاگ رہا تھا۔ وہ آوازیں میرے کانوں میں پڑ رہی تھیں اور پھر اچانک ایک آواز سنائی دی، تم خوش قسمت ہو جو اپنے ساتھیوں میں بچ گئے ہو، ورنہ ہم سے بچ کر آج تک کوئی نہیں بھاگ سکا۔ میں ایسے بھاگ رہا تھا جیسے موت میرا پیچھا کر رہی ہو۔ میں نے چند لمحوں میں اتنا فاصلہ طے کر لیا جو شاید زندگی میں کبھی نہیں کیا ہوگا۔ میں کب تک بھاگتا رہا مجھے کچھ معلوم نہیں۔ جنگل کب کا ختم ہو چکا تھا، اب کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ بھاگتے بھاگتے میں کھیتوں میں ایک جگہ گر پڑا۔ دور آبادی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ میرا دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا، اور پھر میں بے ہوش ہو گیا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں میں کتنی دیر بعد ہوش میں رہا۔ جس وقت مجھے ہوش آیا تو میں ایک کچے گھر کے صحن میں ایک چارپائی پر لیٹا ہوا تھا اور آس پاس کئی دیہاتی لوگ کھڑے تھے۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے مجھے پانی پلایا، پھر مجھ سے پوچھا کہ میں کون ہوں۔ چند لمحے میں اپنے حواس جمع کرتا رہا، پھر میں نے دھیرے دھیرے اپنے بارے میں بتایا کہ فلاں گاؤں سے آیا ہوں۔ پھر میں نے اپنا ماجرا سنا کر کہا، یہ حمزہ کی بہن کے قریب کا ایک گاؤں تھا، ان لوگوں نے مجھے دودھ کا ایک پیالہ دیا۔ پھر میری حالت کچھ سنبھلی مگر اب بھی مجھ پر بخار کی سی کیفیت طاری تھی۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ مجھے حمزہ کی بہن کے گاؤں میں پہنچا دیا جائے۔ دوپہر ہونے سے پہلے مجھے ایک ٹانگے پر سوار کرا کے ان دیہاتیوں نے مجھے حمزہ کی بہن کے گاؤں پہنچا دیا۔ حمزہ کے بہنوئی سے میری ملاقات ہوئی۔ وہ میری حالت دیکھ کر بہت پریشان ہوئے، پہلے ہی اپنی بیوی کی موت پر غمزدہ تھے۔ میں نے انہیں سارا واقعہ سنایا اور حمزہ کی ناگہانی موت کے بارے میں بھی ان کو اطلاع دی۔ پھر انہوں نے فوراً چند لوگوں کو اس جنگل کی طرف دوڑایا۔ حمزہ کی کٹی ہوئی لاش اس جنگل سے ملی۔ میری حالت غیر ہو رہی تھی، اس لیے میں چارپائی پر پڑ گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ کس وقت ان دونوں بہن بھائیوں کا جنازہ ہوا اور کب ان کی تدفین ہوئی۔ جب میں اگلے روز بھی گاؤں سے واپس نہ لوٹا اور مجھے 2 دن اس گاؤں میں اسی کیفیت میں گزر گئے تو میرے گاؤں سے چند لوگ آئے اور حمزہ کے بہنوئی نے انہیں سارا قصہ سنایا، میری حالت کے بارے میں بتایا۔ ادھر ان لوگوں سے جو بات مجھے پتہ چلی اس نے مجھے سر سے پاؤں تک ہلا کر رکھ دیا۔ ہمارے وہ 2 ساتھی جو ہمارے تیسرے دوست کی میت لے کر گاؤں کی طرف گئے تھے، وہ دونوں بھی اسی رات جنگل میں مارے گئے تھے اور ہمارے گاؤں والوں نے ان تینوں کی لاشیں برآمد کی تھی، کیونکہ اگلا پورا دن ہم گھر واپس نہیں لوٹے تھے اور ہمارے گاؤں والے ہماری تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ پھر ان تینوں کی لاشیں انہیں جنگل سے ملی۔ میری اور حمزہ کی لاش تو وہ پورا دن اس جنگل میں ڈھونڈتے رہے اور پھر جب لاشیں جنگل میں نہ ملی تو حمزہ کی بہن کی گاؤں کی طرف آ گئی۔ حمزہ کی لاش انہیں اس لیے نہ مل سکی کیونکہ میری اطلاع پر حمزہ کے بہنوئی نے حمزہ کی لاش پہلے ہی جنگل سے اٹھوا لی تھی۔ حمزہ سمیت میرے ساتھ آنے والے 4 ساتھی مارے گئے اور اس بھیانک مکروہ چڑیل کا چہرہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ گاؤں کے لوگ مجھے واپس لے جانا چاہتے تھے۔ میں نے دن کی روشنی میں دوسرے راستے
ان کے ساتھ گاؤں جانے کی حامی بھری کیونکہ میں بہت خوفزدہ ہو چکا تھا۔ گاؤں پہنچ کر میں گمسم ہو گیا، جیسے مجھے سکتہ سا ہو گیا ہو۔ اس طرح کئی روز گزرنے کے آہستہ آہستہ حالت سنبھلی تو میں نے گاؤں والوں کو ایک ایک کر کے سارا واقعہ اسی طرح سنا دیا۔ گاؤں کے سمجھدار لوگوں نے گاؤں کے لوگوں کو سختی سے جنگل کی طرف جانے سے منع کر دیا۔ گاؤں کے لوگ تو اس طرف سے سفر کرنے سے باز آگے، مگر میں اپنے چاروں ساتھیوں خصوصاً حمزہ کے ساتھ پیش آنے والی اس ناگہانی موت کے بارے میں سوچ کر آبدیدہ ہوتا رہا، اور مجھے پورا یقین تھا ہمارے جس ساتھی کو سانپ نے کاٹا تھا اسے بھی اسی مکروہ چڑیل نے سانپ کی شکل میں مارا تھا، اور اس مکروہ چڑیل کی شکل کئی سالوں تک میرے دماغ سے چپکی رہی۔ لہٰذا تمہارے یاد کرانے پر آج مجھے یہ سارا واقعہ پھر سے یاد آ گیا۔ مجھے ان بزرگوں کا یہ سنایا ہوا قصہ بہت دلچسپ لگا، مگر ان کے ساتھیوں کی اس طرح موت ہو جانے پر مجھے دلی دکھ محسوس ہوا تھا۔